अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा से बात कर रहे हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से। पहले हमने एक वीडियो दिया कि बच्चों की तरबियत के हवाले से क्या क्या करना चाहिए। आज हम बात करेंगे क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें बच्चों पर गुस्सा, शक या कि झिड़कना नहीं चाहिए। क्यों नहीं झिड़कना चाहिए? या अगर वो लोग जो गुस्सा करते हैं या बच्चों को डांटते रहते हैं या कि उन पर शक करते हैं, तो वो असल में एक गलत फहमी में मुब्तला है। वो ये समझते हैं कि बच्चे जो हैं वो कुछ भी जानबूझ के करते हैं। तो हमें यह समझना होगा हर इंसान के अंदर जो है वो किसी चीज़ को परख कर, सोच समझ कर करने की जो सलाहियत है वो तकरीबन 18 साल की उम्र में आती है। यानी जो इससे छोटी उम्र का कोई भी फ़र्द है तो उसका शऊर डेवलप नहीं हुआ, यानी उसका कोई भी अमल कॉन्शियसली नहीं है, बल्कि वो ऐसे समझ ले कि या तो उसे हम उसके लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें नेचुरली है या फिर मैकेनिकली है, कि वो जिस तरह उसकी तबीयत का बहाव है वो वैसा करता रहता है, लेकिन वो इरादा नहीं कर सकता, मतलब नीयत नहीं कर सकता। इसीलिए अगर कोई छोटा बच्चा जुर्म कर ले तो उसे वो सज़ा नहीं दी जाती। अगर छोटा बच्चा जो है वो इबादत में जो है वो ऊंच नीच कर रहा हो तो उसे किसी किस्म की जो है वो मतलब कि सज़ा नहीं दी जाती, क्योंकि अभी तक उसमें इरादा करने की सलाहियत पैदा नहीं हुई। आपने गौर किया होगा, लोग बच्चे को कहते, ओए तुमने फिर पानी गिरा दिया। मतलब गिरा दिया क्या मतलब? अभी वो इस काबिल नहीं है कि वो एक फ़ाइल बन सके, कि वो इस पूरे इरादे के साथ पानी गिरा रहा हो। या हमारे स्कूल में जो है या बाहर कहीं अगर बच्चा कहीं पर कुछ पढ़ता है तो टीचर्स कह रहे थे तुमने फिर सवाल गलत कर दिया। तो इसका मतलब हम बच्चे की शख्सियत के मुतल्लिक अभी जानते नहीं हैं। बच्चा कुछ भी इस तरह नहीं करता कि हम उसे उसका ज़िम्मेदार ठहरा सके। तो कभी भी बच्चों को इस तरह जो है उनके किसी गलत अमल पर जो है वो गुस्सा नहीं करना, झिड़कना नहीं है, ना ही उन पर कोई शक करना है। कुछ लोग ये समझने लग जाते हैं, उन्हें शुरू से बच्चों को ये कहने लग जाते हैं कि तुम बदतमीज़ हो, या इस तरह के गलत जो हैं वो उन्हें अलकाबात देने लग जाते हैं, खिताबात देने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता खुद को उस लक़ब के साथ, उस दिए गए नाम के साथ जोड़ लेता है, एसोसिएट कर लेता है, जिसके बाद में हमें काफ़ी सारे मसाइल आते हैं। इसके आगे बच्चे को कभी भी उसके अमल में ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसके साथ तामुन नहीं कर रहे। वालिदैन होते क्यों हैं? वालिदैन इसलिए होते हैं कि वो उस बच्चे को, फ़र्ज़ करें बच्चा एक जगह पर खड़ा हुआ है और दीवार के पार कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में उसने ओपिनियन देना है, अपनी राय बनानी है, या उसके बारे में कोई मतलब डिसीजन लेना है। तो बच्चे का कद छोटा है और वो उस पार नहीं देख सकता, और वालिद का या वालिदैन का कद बड़ा है और वो उस पार देखकर उसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि इस दीवार के पार इस तरह का माहौल है तो तुम्हें इस तरह की तैयारी करनी चाहिए। यानी वालिदैन क्या होते हैं? वो बच्चे के शऊर के लिए एक सीढ़ी या कि एक सहूलत या एक पैसिव जो है वो किरदार अदा कर रहे होते हैं कि बच्चा कुछ भी करने वाला है तो हमारा वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे जिस सतह तक अभी तक वो नहीं देख पा रहा वहाँ तक देख कर बताएं, या बच्चा हमारे शऊर के कंधों पर सवार होकर वो अगला नज़ारा देख कर उसके मुताबिक अपना माइंडसेट बनाए, अपनी जो है वो ओपिनियन बनाए या अपना डिसीजन ले या अपनी तबीयत को उसके मुताबिक तैयार करे। तो वालिदैन ताउन के लिए होते हैं। हम क्या करते हैं, क्योंकि हम कलेक्टिवली अभी तक जो है वो विजडम वाले सोसाइटी नहीं बन पाए, तो हम बच्चों को एक फ्रीक बना लेते हैं कि तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें तो वैसा करना चाहिए था, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। होना क्या चाहिए
کہ ایک والد یا ایک والدہ ایک شفقت کے رویے کے ساتھ اسے یہ بتا سکے کہ بیٹا ایسے کرنا ہوتا ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی ہرڈل پیش آ رہی ہے تو آؤ میں تمہارے ساتھ تعاون کرتا ہوں اس کام کو کرنے کے لیے۔ تو ایک تعاون کا رویہ جو ہے وہ بچے کو ہماری طرف سے جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ بچوں کو اپنی مادری زبان ضرور سکھائیں۔ زبان کیا ہوتی ہے؟ زبان ایسے سمجھ لیں کہ ایک ونڈو ہے ایک نالج کی طرف جو کھلتی ہے۔ ہمارے پاس اب 3-4 ونڈوز ہیں کہ بچہ عربی سیکھتا ہے، اردو سیکھتا ہے، انگریزی بھی جو ہے وہ سیکھنا پڑتی ہے، اور ساتھ میں جو بھی اس کی مطلب مادری زبان ہے، وہ پنجابی ہے، وہ سندھی ہے، وہ پشتو ہے، وہ بلوچی ہے، وہ سرائکی ہے، وہ ہندکو ہے، کوئی بھی ہے۔ پاکستان میں بہت ساری زبانیں، تو اگر ہم وہ ونڈو اس پر بند کر دیں گے تو وہ زندگی میں سے بہت ساری دانائی اور دانش سے محروم رہ جائے گا۔ یہ خاص طور پنجابیوں میں یہ بہت بڑا ایشو آ گیا ہے کہ اپنی زبان کے متعلق خاصے احساس سے کمتری میں مبتلا ہیں۔ پٹھان بھائی جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پشتو لازمی سکھاتے ہیں، سندھی بھی سکھاتے ہیں، بلوچی بھی سکھاتے ہیں، سرائکی بھی سکھاتے ہیں۔ پنجابی جو ہیں وہ اپنی زبان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور وہ خدا نخواستہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بیہودہ زبان ہے یا یہ وہ۔ زبان بیہودہ نہیں ہوتی، اس کو کیری کرنے والے اشخاص اور افراد بیہودہ ہو سکتے ہیں۔ خیر، تو ہم اگر ان کو ان کی مادری زبان نہیں سکھاتے تو انہیں زندگی میں بڑی مطلب کمیاں رہ جاتی ہیں۔ جیسے میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو نا کوئی 1.5-2 سال پہلے میں نے اپنے پیج پر اس کی تحریر بھی دی تھی جب یہ واقعہ ہوا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو نا لازمی کہیں نہ کہیں ہفتے میں 2 بار سیر کے لیے لے جاتا ہوں کہ وہ مطلب ٹیوب ویل دیکھ سکے، وہ صاف ظاہر اس نے زندگی میں اگر باٹنی پڑھنی ہے تو اس کا پودوں کے ساتھ تعارف کروایا جائے، اگر اس نے جو ہے وہ اسٹرالوجی یا اسٹرانومی پڑھنی ہے تو اسے چاند ستاروں کے بارے میں بتایا جائے، آسمان کے بارے میں بتایا جائے، اگر اس نے زوالوجی پڑھنی ہے تو اسے آج سے ہی پرندوں سے واقف کروایا جائے، جانوروں سے واقف کروایا جائے۔ تو میں نے یہ عادت بنائی ہوئی کہ آج سے ہی مطلب اپنے بچوں کو یہ چیزوں سے متعارف کرواتا رہتا ہوں۔ بلکہ میرے گاؤں کے باہر کہیں پر تازہ حال چلیں تو ہم وہاں پر ننگے پاؤں جا کر چلتے بھی ہیں۔ اس سے بھی ایک تو ہمارا آپس میں بڑا مطلب ریلیشن بن رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ مٹی کی خوشبو اور وہ اس سے ملنے والے جو ہیں ہمیں مختلف جو صحت کے لیے پازیٹیو فیکٹرز ہیں وہ ہم وہاں سے حاصل کرتے ہیں، بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر نا وہاں چل رہا تھا اور مجھے ایک کال آئی ہوئی تھی آؤٹ آف کنٹری سے۔ میں اس کے ساتھ ویڈیو کال پر بات بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ ہم پیدل چل بھی رہے تھے، اور میں اسے بتا رہا تھا کہ یہ کھجور کا پودا ہے، یہ گلاب کا پودا ہے۔ اس طرح ہم ایک باغیچے میں تھے، تو وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور اس نے میری بیٹی کے ساتھ اردو میں بات کی۔ تو میں نے اسے کہا، او بھائی ان دے نال پنجابی وچ گل کر۔ میں نے سیم یہ میرا مطلب دیہاتی جو لہجہ ہے میں نے اسی میں بات کی۔ اب جو شخص ویڈیو پر میرے ساتھ تھا اس نے کہا جی کیوں؟ تو میں نے اس سے کچھ باتیں کہیں کہ اگر میں اپنی بیٹی کو یہ نہیں سکھاتا تو وہ کتنے بڑے لٹریچر سے محروم رہ جائے گی۔ مثلاً میں نے رحمت کے بہت سارے بیان پڑھے ہیں کہ اللہ اس طرح رحیم ہے، اس طرح رحیم ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن میں نے پنجابی میں ایک شعر پڑھا ہے اور وہ رحمت کا سب سے بڑا بیان لگتا ہے مجھے، وہ ہے میاں محمد بخش کا۔ وہ کہتے ہیں، ایک گناہ جے میرے ماپے ویکھن دیون دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا۔ اب مجھے جتنی رحمت اللہ کی جو ہے وہ غفاریت اس شعر سے سمجھ آئی ہے وہ مجھے اور کہیں نہیں آئی، وہ انگریزی میں، فارسی میں، عربی میں، اردو میں کہیں سمجھ نہیں آئی۔ تو میں اگر اپنے بچوں کو پنجابی نہیں سکھا رہا تو اس کا مطلب میں اتنی بڑی دانائی سے، اتنے بڑے جو ہے نا وہ ذخیرہ علم سے
انہیں محروم کر رہا ہوں، ان پر وہ دروازہ بند کر رہا ہوں، یا انہیں معذور کر رہا ہوں، انہیں ذہنی معذوری میں ڈال رہا ہوں کہ کل کو ان کے سامنے ایسی کوئی چیز آئے گی تو وہ اس سے ریسیو کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ زبان کیا ہوتی ہے؟ زبان لفظوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اور لفظ ہوتا ہے کنٹینر آف میننگ، مطلب معنی کو حاصل کرنے کا برتن۔ تو میں اگر اسے جہیز میں برتن دینے کی فکر کرتا ہوں تو اس کے ذہن کو بھی وہ زیادہ سے زیادہ برتن دینے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ بڑے میننگز حاصل کر سکے۔ میرے اس دوست نے کہا یہ تو جانگلی زبان ہے، تو میں نے مطلب کہ یہ بڑا پوائنٹ تھا جو اس کے ساتھ ڈسکس کیا۔ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جنگل میں اول تو زبان نہیں ہوتی، اس کا مطلب جانگلی زبان ہوتی نہیں ہے۔ ہاں، جنگل میں رویے ہوتے ہیں۔ کیا رویے ہوتے ہیں؟ کہ وہاں پر جو ہے نا وہ ایک سیلف لیسنس نہیں ہوتی، بس اپنی ہوتی ہے۔ شیر نے اگر شکار کرنا ہے ہرن کا تو اسے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ اس ہرن کے بچے جو ہیں وہ دودھ پینے سے رہ جائیں گے، اسے اپنے پیٹ سے مطلب۔ اسی طرح یعنی وہاں پر کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے طاقت کے استعمال میں توازن اور تمیز نہیں ہوتی۔ یعنی جنگل میں رویے جو ہیں وہ اخلاقی ضابطوں سے باہر ہوتے ہیں، زبان وہاں نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب رویے تو جانگلی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی لہجہ جانگلی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص وہ کوئی بھی ایڈوانس زبان بولتا ہے، وہ جناب اٹیلین بول رہا ہے، یا کہ وہ جناب فرینچ بول رہا ہے، یا وہ اسپینش بول رہا ہے، کوئی بھی زبان بول رہا ہے، لیکن اگر اس کا رویہ جو ہے وہ خود غرضی پر مبنی ہے تو وہ ایک جنگل کی شخصیت رکھتا ہے، وہ سمجھ لیں ایک جانور ہے۔ اور جو شخص اپنی کوئی چیز مطلب حاصل کرنے کے لیے، اپنی کوئی ضرورت کی تکمیل کے لیے دوسرے کا خیال رکھتا ہے تو وہ چاہے کوئی بھی زبان بولتا ہے، اسے ہم جانگلی نہیں کہہ سکتے۔ زبان یا لہجہ جانگلی نہیں ہوتے بلکہ رویے جانگلی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بچوں کو اس احساس کمتری سے بچانا ہے کہ ان کی زبان کوئی جانگلی ہے یا کوئی بیکورڈ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ بچوں کو کبھی بھی رنگے ہاتھوں نہیں پکڑنا چاہیے۔ یہ میرا مطلب خیال ہے کہ اگر میری بیٹی مٹی کھا رہی ہے تو میں وہاں پہنچ گیا ہوں تو مجھے یہ شو کرنا چاہیے کہ میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ اگر مٹی سے رکے گی تو اپنے بہاف پر اس کی شخصیت سے یہ سوال ابھرے گا کہ مجھے اس سے رک جانا چاہیے، کہ اگر میں یہ ایکشن اپنے والد کے سامنے نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ساتھ میں وہ ہمارے آگے شرمندہ ہونے سے بچ جائے گی۔ یہ یاد رکھیں، جس کو شرمندہ کیا جائے اس کا پوٹینشل فار چینج کل ہوتا ہے، اس میں جو ایک سدھرنے کی طاقت ہے وہ مدھم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ اب وہ اس جو ہے نا وہ کسی غلط حرکت میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ سامنا کرنا سیکھ رہا ہے کہ اس میں رہتے ہوئے مجھے کس طرح جو ہے وہ سامنا کرنا ہے۔ تو ہمیں نا بچوں کو کبھی بھی رنگے ہاتھوں نہیں پکڑنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھ لیں کہ وہ کوئی مطلب چھوٹے بچے ہیں، وہ ایسے کر لیتے ہیں کہ کوئی کسی بھی طرح کی چھوٹی سی حرکت کر رہے ہیں، جیسے نیل پالش لے کر وہ آپ کا کوئی فرنیچر جو ہے اسے کر رہے ہیں اور آپ نے اسے روکا بھی ہوا ہے، تو اسے آپ اس طرح سمجھائیں گے کہ اسے یہ پتہ نہ چلے کہ آپ نے اسے ایسے دیکھا ہے۔ اس سے وہ مطلب شرمندہ ہونے سے بچ جائے گا۔ اس سے آگے آپ مزید سوچیں گے تو بہت سارے پوائنٹس نکل آئیں گے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ بچوں کو کبھی بھی رنگے ہاتھوں نہیں پکڑنا چاہیے اگر وہ کچھ اس طرح کا کر رہے ہیں۔ اس کے آگے بچوں کو چلانے کے لیے مختلف طرح کے ہمارے پاس فیول ہیں، مطلب بچہ ڈر کے ساتھ چلا رہے ہیں، بچہ جو ہے وہ کسی اخلاقی جو ہے اچیومنٹ کے لیے چل رہا ہے، یا وہ کسی فزیکل کسی مٹیریل چیز کو اچیو کرنے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے، یا کہ وہ کسی لالچ میں کر رہا ہے۔ اس طرح کے ہمارے پاس مختلف فیول ہیں۔
मतलब جیسے ہماری کوئی گاڑی ہے نا، اس میں CNG ڈال لیں تو وہ چل سکتی ہے، اس میں پٹرول ڈال لیں، تو ہم جس پر اس سے زیادہ چلائیں گے وہ اس پر پھر ایک سمجھے رواں ہو جائے گی، اس کا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک تال میل بن جائے گا، ایک فریکوینسی میچ ہو جائے گی، تو اس پر وہ چلے گی۔ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کو چلانے کے لیے ہمیشہ اخلاق کا فیول دینا ہے۔ مثلا کئی لوگ ہیں جو بچوں کو جو ہے نا وہ مار کر ان سے کام کرواتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بچے کا فیول فار ایکشن بن جاتا ہے مار، کہ جب تک اسے ماریں گے نہیں، کیونکہ اب اس کا ایکشن کرنے کا جو تھاٹ پروسیس ہے اس میں جو ہے نا وہ ایک باہر سے جو ہے نا وہ ایک دھکا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بچوں کو اس طرح ان کی شخصیت کو ڈیزائن کریں کہ ایک تو وہ سیلف سٹارٹڈ ہوں، کہ وہ خود سے کام کر سکے، دوسرا ان کے کام کرنے کے جواز جو ہیں وہ مطلب کہ پاک پوتر ہونے چاہیے، اخلاقی ہونے چاہیے، دینی ہونے چاہیے، اور سماج کی فلاح کے لیے ہونے چاہیے۔ تو بچوں کو کبھی بھی کسی کام پر آمادہ نہ کریں، یہ مطلب کہ مار کے ساتھ، ڈانٹ کے ساتھ یا غصے کے ساتھ۔ اس سے اگر وہ تیار ہو گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے ہمیں انہیں مارنا ہی پڑے گا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ کسی شخصیت کی ہم ڈیزائننگ اس طرح کر دیں کہ وہ دباؤ میں جو ہے وہ عمل کرتی۔ ہم ابھی، میں نے جو نوٹ کیا ہے، ہم لوگ ابھی تک اس طرح کی مطلب کہ اپنے اندر وزڈم پیدا نہیں کر پائے کہ ہم اخلاق اور پیار کو مطلب کہ کوئی بڑی طاقت سمجھتے ہو۔ ہمارا ایک جملہ اکثر بولا جاتا ہے، دیکھو تم پیار سے مانتے ہو یا میں پھر، یعنی اس کا مطلب یہ شخص جو جملہ کہہ رہا ہے وہ پیار سے کسی بڑی طاقت سے بھی واقف ہے۔ اس کا مطلب وہ اخلاق کو سب سے بڑی طاقت نہیں سمجھ رہا، وہ پھر لڑائی جھگڑے کو بڑی طاقت سمجھتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا اس بات پر کلیئر ہونا ہوگا کہ جو ہے نا مکالمہ، گفتگو، کسی کو جو ہے نا وہ لاجیکلی کلیئر کر کے، کسی کے ساتھ مکالمہ کر کے، کسی کے ساتھ گفتگو کر کے اس کو کام پر آمادہ کرنا، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور کچھ بھی ہو جائے، اس کے ویسے اثرات بڑے ہیوی نکلتے ہیں کہ دو نیشنز کا مسئلہ بن گیا تو وہ مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھنے کے بجائے جو ہے وہ ہتھیار نکال لیتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں چلی جاتی ہیں۔ انسان کو مجموعی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مسائل کو جو ہے وہ گفتگو کے ذریعے حل کرنا جانتا ہو۔ وہ یہ نہ سمجھتا ہو کہ گفتگو کے آگے کوئی آپشن ہے، وہ یہ سمجھتا ہو کہ جتنے بھی آپشن ہیں گفتگو ان سب سے طاقتور ہے۔ اور ایسا بارہا دیکھنے کو ملا ہے کہ بہت سارے ممالک نے سال ہا سال جنگیں لڑیں، آخر کار انہیں گفتگو کے ٹیبل پر ہی آنا پڑا۔ تو ہم اپنے گھروں کو اس طرح ڈیزائن کریں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ گفتگو کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنا جانتے ہوں، اور وہ مینٹلی طور پر اس بات پر کلیئر ہوں کہ سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ اخلاقی گفتگو ہے، نہ کہ کوئی مار دھاڑ یا کہ دینگا مشتی یا پھر ہتھیار۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ہم ایک اچھا سماج بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم نے ایک اسلامی مملکت بنا لی ہے، اب ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے ایک اسلامی سوسائٹی بنانا، یعنی ایسی سوسائٹی جس سے دیکھ کر اسلام جو ہے وہ ایک کنکریٹ شکل میں نظر آئے۔ ابھی ہمارا جو اسلام ہے وہ تھیوری میں ہے، ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے، یا ہمارا اس وقت جو اسلام ہے وہ آئین میں ہے، کہیں چلتا پھرتا نظر نہیں آتا۔ ہمارے پاس کوئی ماڈل سوسائٹی نہیں ہے جس سے دکھا کر ہم باقی ممالک کو یا باقی مذاہب کو اس بات پر مائل اور قائل کر سکے کہ یہ ہوتی ہیں اسلامی برکات۔ تو دعاؤں کی درخواست سبھی کے لیے، اللہ آپ سب کو ایک اسلامی جو ہے وہ رکن بنائے اور اپنی زندگی میں اسلام کو اتارنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔